अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 11 और 11वीं तरावी उसमें हम देखते हैं उसका खुलासा। ग़ज़वा तबूक और उसका पस मंज़र यहाँ पर बयान किया गया है। ग़ज़वा तबूक तमाम ग़ज़वात में सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हात थे। गर्मी का मौसम था, इसे जैशुल उसरा भी कहा जाता है। फसलें पक चुकी थीं, लंबा सफ़र था, तो ऐसी हालत और कैफियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया। अब जो अहले ईमान थे उनके लिए तो यही सारा कुछ था और उन्होंने मुकम्मल तैयारियां की और ग़ज़वा के लिए भरपूर तैयार होकर निकल पड़े। जो मुनाफिकीन थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहाने बनाकर इजाज़त लेना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को कामयाबी दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब के साथ वापस पलटे, तो अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन का तज़किरा किया है। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम। आप वापस जाएंगे तो ये आपसे उज़र और बहाने पेश करेंगे। आप इनको फरमा दें ला तातज़िरू, बहाने ना बनाओ, लन नुमिन लकुम, हम आपकी बात पर ईमान नहीं लाते, आपकी बात पर यकीन नहीं करते। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, तुम्हारे मामलात के बारे में अल्लाह ने मुझे बता दिया है। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्लाह की फिर भी करम नवाजी है, अल्लाह ने फिर भी मोहलत दी। फरमाया कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे आमाल और तुम्हारे किरदार को देखेंगे। अगर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना फिर तुमने एक ऐसी ज़ात जो आलिमुल ग़ैब व शहादा, हर छुपी ज़ाहिर बात को जानने वाली है, उसके पास तो तुमने वापस पलटना है, यानी अल्लाह ताला के पास। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह ताला इसके बारे में तुम्हें बताएगा। अल्लाह के इल्म में है, अगर किसी को नहीं भी पता कि इंसान के दिल का मामला क्या, अल्लाह तो जानता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो पहले इस्लाम कबूल करने वाले, दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले और हिजरत करने वाले और मुहाजिरीन का बोझ उठाने वाले अंसार, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और उनके रास्ते पर चलने वाले, उनके मिशन को इख्तियार करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अपने अल्लाह से राज़ी हो गए। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात, महल्लात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अज़ियत और नुकसान पहुंचाने का एक नया हरबा इस्तेमाल किया, और वो ये कि उन्होंने अपने मोहल्ले में एक मस्जिद बनाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इसका इफ्तिताह करें, आप पहली नमाज पढ़ाएं ताकि उसके बाद हम नमाजें पढ़ते रहें। अभी ये बात चल रही थी तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया और उसका तज़किरा किया है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल, कि वो लोग जो मस्जिद को बनाते हैं धोखा देने के लिए, कुफ़र की बुनियाद पर और मोमिनों के दरमियान तफरीक डालने के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को पनाह देने के लिए, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और वो अल्लाह की कसमें खा कर कहते हैं, हलफ उठाते हैं कि हमारा इरादा नेकी का है। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह ताला गवाही देते हैं कि ये झूठे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकुम फीही अबदा, आप इसमें कभी भी खड़े ना हो, आप मस्जिद में ना जाएं, आप नमाज ना पढ़ें। उन्होंने तो बुरे इरादे से ये मस्जिद बनाई है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही,
جو اللہ کی رضا کے لیے تقوی کی بنیاد پر مسجد بنی ہے وہاں کھڑے ہوں، یہ تو نفاق کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر، مومنوں میں تفریق کی بنیاد پر اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا ہے کہ ہم وہاں بیٹھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جان کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح کماتا اور صحیح خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، اور اسی غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی، وہ بھی تساہل اور سستی کی وجہ سے اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہے۔ منافقین نے تو بہانے بنا لیے، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہم کوئی بہانہ یا کوئی غلط بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا، کیوں نہ ہو ہم سچ سچ جا کر بتا دیں۔ لہذا انہوں نے سچی سچی جا کر بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سستی ہوئی ہے، ہمارا ارادہ کوئی کفر نفاق والا نہیں تھا، ہم سے تساہل اور سستی کا مظاہرہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہیں کرتے اتنی دیر تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دینا ہے، لہذا سوشل بائیکاٹ ہوا، 40 دن گزر گئے، کوئی صحابی ان سے بات چیت نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی راس و نیاز کی باتیں نہیں ہیں، کوئی بیٹھک نہیں ہو رہی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جس معاشرے میں اتنی محبت پیار اور الفت ہو صحابہ کرام کے آپس میں اور وہ اس سے تنہا رہ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 40 دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات چیت نہ کریں، علیحدہ ہو جائیں، اور یہ اللہ سے مسلسل استغفار اور توبہ اور دعائیں کرتے رہے۔ 50 دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کر دی، اور اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ 3 لوگ جن کے اوپر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی اور وہ اپنے آپ میں بھی تنگ ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی کوتاہی سستی ہو جائے تو مسلسل اللہ سے رابطے میں رہے اور توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ توبہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر آپ سے یہ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سنن نبی داود کے اندر روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صبح اور شام 7 مرتبہ یہ وظیفہ کرتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، سورہ یونس میں، جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں خوش رہتے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے وہ مطمئن ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے بدعمالی کی وجہ سے وہ جہنم اور آگ ہے۔ اور ان کے مقابلے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جو ایمان والے نیک اعمال کرنے والے ہیں
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی اس پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 15 کے اندر، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے اور بتاتے اور سمجھاتے، آگے سے وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی، آخرت کی امید نہیں نہ رکھتے، وہ کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرآن واپس کر دیں اور اس کی جگہ پر کوئی اور قرآن لے کے آئیں، اور بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دیں۔ کیا تبدیل کریں؟ جو ان کے غلط عقائد پر ضرب کاری لگاتا تھا قرآن، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اور اس میں گر جاتے ہیں، ان کا بدلہ بھی ان کو برائی میں ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی سورہ یونس میں تذکرہ کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو کہا کہ نہ ماننے پر جب بار بار دعوت دی گئی، لمبا عرصہ لیکن نہ مانے، تو اللہ سے کہا کہ اب تو عذاب کا فیصلہ ہے۔ لہذا اللہ کے بتانے پر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور خود وہاں سے بستی سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ جب بادل آئے اور ان کو پتہ چلا کہ عذاب تو آنے والا ہے، لہذا وہ سارے مرد، عورتیں، بچے، جانور لے کر کھلے میدان میں آ گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی توبہ کی وجہ سے سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی کے اوپر آیا ہوا عذاب اللہ نے نہیں ٹالا، لیکن ان کے اوپر آیا ہوا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ٹال دیا۔ اس لیے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش